अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, क्योंकि एक तो आज बात करेंगे यौम इस्तेहसाल की। इमरान खान साहब को भी आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है जेल में, और 1 साल में क्या कुछ बदल चुका है और कितनी उम्मीद थी इस बात की कि इमरान खान साहब जेल में इतनी देर रहेंगे, और स्टिल अभी कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे कि क्या उनके रिहाई के इम्कानात हैं और क्या कुछ बदल गया है इस 1 साल में। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जी रॉयटर्स को, और उसमें उन्होंने फिर से फ़ौज के साथ बातचीत के हवाले से कुछ जिक्र किया है, उसकी बात करेंगे। सवाबी जलसे का माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, और जैसे जैसे लग रहा है कि वक्त करीब आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। और सवाबी जलसा क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हुकूमत की सफ़ों में भी इस वक्त बेचैनी है, और इसीलिए मुशावरतें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं। इसके ऊपर बताएंगे आपको कि क्या क्या कुछ वो सोच रहे हैं। और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में जो सूरत हाल है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले, और एक नई तहरीक बन चुकी है अब स्टूडेंट्स की बांग्लादेश में। तो इसके हवाले से भी थोड़ा आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, आज है 5 अगस्त, और 5 अगस्त को हो जाता है, इसको वैसे यौम इस्तेहसाल हम पहले से ही मना रहे थे, क्योंकि ये वो दिन है जब इंडिया ने एक तरफा कानून साजी के ज़रिए कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत थी मकबूजा कश्मीर की, उसको ख़त्म कर दिया था और उसको भारत का एक हिस्सा ही डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद से ही पाकिस्तान इसको यौम इस्तेहसाल कहता है, और इसको आमतौर पर वैसे ही मनाया जाता है जैसे कश्मीर के और बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं पाकिस्तान में, 5 फरवरी भी, और भी यौम शोहदाए कश्मीर भी, और इस तरह से। लेकिन बेसिकली पाकिस्तान जिस वक्त इतने ज़्यादा अंदरूनी मसाइल का शिकार है, वहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब ये सिर्फ एक रिवायती सा हमारा तरीका रह गया है कि हम ऐसे किसी दिन पे कोई एक तकरीब मुनक़िद कर दें, या कोई एक मैसेज ट्विटर पर डाल दें, और हुकूमती सतह पर कोई मज़म्मती बयान जारी कर दें, और उसके बाद ये लोग समझते हैं कि काम ख़त्म हो गया। हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने अंदरूनी खलफिशार में इस कदर उलझ चुका है कि सिफारती सतह पर भारत के ऊपर दबाव बढ़ाना इस वक्त उसके लिए तकरीबन नामुमकिन है। मईशत की हालत पतली है, और ऐसे में हम क्या इनसे उम्मीद रखें कि ये कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और 5 साल हो चुके हैं कि कश्मीरी जो एक जुदागाना हैसियत रखते थे मकबूजा कश्मीर की, वो अब उनसे छीनी जा चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ अभी तक हम नहीं देख सके कि कोई पेशरफ्त हुई हो, ना ही बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से इसके ऊपर कोई ख़ास हमें स्टेटमेंट नज़र आता है। तो ये मामला अभी जूं का तूं ही है। लेकिन 5 अगस्त इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए यौम इस्तेहसाल है कि इस दिन एक मकबूल लीडर को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद 1 साल तक उन्हें गिरफ्तार रखा गया, और उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सका। अभी तक पाकिस्तान पीछे ही पीछे गया हर लिहाज से। आप कोई भी पैमाना जांच लें जिसके थ्रू आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या तरक्की हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है इस 1 साल में, तो सिवाय इसके कि हम मज़ीद पीछे की तरफ गए हैं, मज़ीद हमने खोया ही है, कुछ पाया नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल रही है, और ये जो जंग एक शुरू हुई थी, ना की जंग बन चुकी है, और अब इस जंग में सब सिर्फ इस्तेहसाल ही कर रहे हैं, अपना भी और मुल्क का भी, इदारों का भी और अवाम का भी। ये हमें इस वक्त पोजीशन नज़र आती है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब तोशाखाना केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, और फिर बड़ी तेज़ी में हमने देखा था कि अभी तो सज़ा सुनाई ही भी गई थी, और साथ ही इधर फ़ौरन पुलिस पहुंच चुकी थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने, और ज़मान पार्क से उनकी रिहाइशगाह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि जैसे 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, और फिर एक दो दिनों बाद ही उनकी रिहाई अमल में आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो शायद जल्द ही इमरान खान साहब को रिहा करवा लिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ये मामला इतना तवील हुआ कि अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, और इमरान खान साहब अभी भी पाबंद सलासल हैं। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था सज़ा होने पर, वो सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है, और उसके बाद कई और केसेस बनाए गए, उनमें सज़ाएं भी हुई,
اور ان میں سے 2 سزائیں کالعدم قرار دے دی گئیں اور بریت ہو گئی، ان کی باعزت بری ہو گئے وہ 2 کیسز میں، جس میں سائفر کیس اور عدت کیس شامل ہے، جبکہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ اس وقت انہیں کسی کیس میں سزا نہیں ہے، وہ صرف شامل تفتیش ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہوں یا پھر القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کا عمل کسی بھی طور ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ سارا پروسیس 1 سال چلتا رہا۔ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت گرفتار کرنے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عمران خان اس طرح بہادری سے جیل کاٹ لے گا۔ ان کا اندازہ یہی تھا کہ عمران خان کچھ دن جیل میں رہیں گے، جس کے بعد عمران خان صاحب سے ایک ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ڈیل کے تحت عمران خان صاحب کو یا تو باہر بھیج دیا جائے گا یا انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن الیکشن کا وقت قریب آتا گیا، عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے اور وہ بہادری سے جیل کاٹتے رہے، جس کے بعد صورتحال پھر اس حد تک آئی کہ الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا۔ پھر الیکشنز ڈیلے ہوئے تو کافی زیادہ ڈیلے ہونے کے بعد جب فروری تک بات چلی گئی تو پھر اندازہ تھا کہ اس وقت تک ان کی پارٹی کو اتنا نقصان پہنچا دیا جائے گا کہ اس کے بعد وہ آرام سے پارٹی ختم ہو جائے گی اور وہ اقتدار سے دور ہو جائیں گے، اور پھر ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں رہے گی تو وہ خود ہی پھر کچھ معاملات طے کر کے سیاست کو خداحافظ کہہ دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ والا پلان بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا، نشان چھینا، کیمپین نہیں کرنے دی، پارٹی لیڈرز توڑوا لیے گئے، پریس کانفرنسیں ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت کے طور پر 8 فروری کو نظر آئی، لوگوں نے پھر بھی اس کو ووٹ دے دیا۔ جب یہ بھی ہو گیا تو اب عمران خان صاحب سے بات کرنا ناگزیر ہو گیا، کیونکہ بظاہر ان کے اب کہے بغیر یا ان کے اشارے کے بغیر ایسا لگتا تھا کہ سسٹم کا چلنا ناممکن ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب دھکے سے 4-5 مہینے گزار تو لیے گئے ہیں مینڈیٹ چوری کے باوجود بھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عملاً پاکستان مفلوج ہے اور پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ مزید ہماری خراب تر ہوئی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کے بل بہت بڑھ چکے ہیں، عوام بالکل پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، خط غربت سے نیچے چلے گئے 1 کروڑ افراد مزید، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری میں پاکستان بالکل پور ہے۔ جو دوست ممالک ہیں کسی نے کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی سے نہیں ہے اس وقت، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے کسی بیان کی، اور جب بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں، اپنا آرڈر ٹھیک کریں۔ اور یہ ساری صورتحال کے بعد اگر ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں تو ایک مایوسی ہے، بے چینی ہے، اور آزادی اظہار رائے کی بات کریں تو ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں۔ سوشل میڈیا ایپس پر پابندیاں، پھر بار بار نیٹ کا سلو ہونا، اور پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز کا مکمل کنٹرول ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے اوپر مختلف تھریٹس ہونا، کیسز ہونا، یہ سب ہم نے دیکھا۔ تو 1 سال میں ہم نے ہمیشہ ہر لحاظ سے ہم پیچھے ہی گئے ہیں، 1 انچ پاکستان آگے نہیں بڑھا ہے اور نہ یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خود جو سارے کرتا دھرتا ہیں سسٹم کے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ 1 سال ہم نے عمران خان کو توڑنے کا سوچا تھا، لیکن دیکھا جائے تو ہم خود ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم نے سوچا عمران خان کو کمزور کریں گے، لیکن دیکھا تو سسٹم ہی کمزور ہو گیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ عمران خان خیر بات کہہ دے گا، لیکن یہ کیا، عمران خان تو دوسروں کو سیاست چھڑوانے کے اوپر بزد نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج پہلے سے زیادہ عمران خان مقبول ہو گیا ہے۔ تو جو ان کے پلانز تھے وہ سارے 0/0 ہو گئے ہیں، اور عمران خان آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت بن کر اس وقت منظر پر موجود ہے، اور اس کا کوئی توڑ، کوئی حل انہیں ابھی تک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے جس مستقل مزاجی اور جس استقامت کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کے حامی ان سے اور زیادہ جڑ گئے، بلکہ ان کے مخالف بھی، بہت سارے مخالف بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ عمران خان نے سب کو سرپرائز کیا اس طریقے سے، اتنی مشکلات میں جیل کاٹ کر۔ ابھی بھی اگرچہ ان کے کیسز آگے بڑھ رہے ہیں، کچھ کیسز میں انہیں عدالتوں سے انصاف ملا ہے، کچھ میں ریلیف ملا ہے، لیکن آگے ابھی فوری طور پر اگر ہم کہیں کہ چند دنوں کی بات ہے تو ابھی ایسا نظر نہیں آ رہا، ابھی کچھ مرحلے باقی ہیں ان کی رہائی کے۔ لیکن اس سارے کے دوران عمران خان صاحب مختلف موقعوں پر مختلف انٹرنیشنل جریدوں کو اور اخبارات کو انٹرویوز بھی دیتے رہے ہیں، اور اپنا موقف وہاں پر بھی دیتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج رائٹرز کو بھی ایک انٹرویو دیا ہے،
اور اس انٹرویو میں انہوں نے خاص طور پر جو ابھی انہوں نے حال ہی میں 2-3 مرتبہ یہ بات کی ہے کہ وہ مقتدرہ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے مفاد میں وہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ والا موقف انہوں نے دہرایا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ فوج پر جب بھی انہوں نے تنقید کی ہے تو بحیثیت ادارہ فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوج کے اوپر عسکری قیادت تھی بیسکلی، جن کے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا، ادارے کو نقصان ہوا، عوام کو نقصان ہوا، پوری پاکستان کی اسٹیبلٹی لرز کے رہ گئی، تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی جو تنقید تھی وہ افراد کے اوپر تھی، بحیثیت ادارہ فوج کے اوپر نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب تک ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج سے مذاکرات وہ غیر مشروط طور پر نہیں کریں گے، بلکہ وہ پھر سے یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، اس کی اکثریت کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے کارکنان کے اوپر بوگس مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی جب تک معاملات پہ نہیں مانا جاتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا مذاکرات میں بھی۔ تو عمران خان صاحب یہی موقف تقریباً اب ہر جگہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بات چیت تو کر سکتے ہیں ملک کے مفاد میں، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہے اور وہ آئین کے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی ہوگی۔ تو یہی ایک انٹرویو جو ہے انہوں نے پھر سے دہرایا، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے اس کے بعد اور جو فوج کا بحیثیت ادارہ اور پرائیویٹلی جو اس کا کام رہا ہے اس سطح پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے بغیر ملک کا آگے چلنا مشکل ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کی اسی وجہ سے بحیثیت ادارہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، البتہ تنقید کی وجہ اس کی سیاست میں مداخلت ہے۔ تو بہرحال جی عمران خان صاحب نے یہ ایک اور انٹرویو دے دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے جو انٹرویوز بیرونی دنیا کو دیے جا رہے ہیں ان کو پذیرائی ملتی ہے، سب کو معلوم ہے اس بات کا۔ اور اب اندرونی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ 1 سال مکمل ہونے کے اوپر جو کارکن ہیں وہ اداس بھی ہیں اور غم و غصے کا شکار بھی ہیں، اپنی لیڈرشپ سے بھی وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ باہر نکلیں اور احتجاج کریں اور کسی بھی طرح ایسا پریشر بنائیں حکومت کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب کو ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے مقدمات میں گرفتار نہ کرتی رہے، بلکہ انہیں یہ ڈر ہو کہ لوگ اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے اور وہ عمران خان صاحب کو میرٹ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس کے لیے ان کی قیادت کی جو بھی حکمت عملی ہو ہر کوئی اس پہ تنقید کرتا رہا ہے، لیکن اب فائنلی ثوابی میں ایک جلسہ جو طے کیا گیا تھا وہ طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے کافی بڑی جگہ مختص کی گئی ہے، جو کہ ان لائکلی ابھی ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے کوئی اتنے بڑے جلسے کیے ہوں، اور اس بات کی کبھی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ جلسہ خاصا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں جو پچھلے چند 1 سال میں عمران خان صاحب نے جلسے کیے ان کے بعد چونکہ ایک سلسلہ ٹوٹ گیا تھا جلسوں کا بالکل، حتیٰ کہ جو کیمپین تھی اس میں بھی ہم نے کوئی پی ٹی آئی کا پراپر جلسہ نہیں دیکھا تھا، تو اگر عمران خان صاحب کے بعد 1 سال کی جو صورتحال رہی ہے اس کی ہم بات کریں تو اس میں شاید یہ سب سے پہلا اور بڑا جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں کافی سرپرائزز بھی مل سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے کے حوالے سے تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو بہت سے قافلے پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایک کامیاب پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے حکومت کے اوپر مزید پریشر بڑھے گا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بڑھے گا، اور یہ جو سارا لوگوں کا ایک غم و غصہ ہے اس کو اگنور کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو کل کا جلسہ جو ہے جی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر نظر رکھیے گا۔ اس میں آج یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں بھی آج ریلی نکالی گئی ہے، اور لاہور میں ریلی کا نکلنا بڑی خبر ہے اس لیے کیونکہ لاہور میں تو کچھ چند درجن افراد کو بھی جمع نہیں ہونے دیا جاتا پی ٹی آئی کے، تو اس دوران یہ ریلی کا نکلنا اور اس کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے، تو یہ بڑا حیران کن بھی تھا، اور میرا خیال ہے یہ کوئی سرپرائز سی ریلی تھی۔ اگر پہلے سے پولیس کو اس کا کوئی اندازہ ہوتا تو یقینی طور پر وہ اس کو روکنے کی پوری کوشش کرتے۔ بہرحال آج لاہور بھی نکلا ہے جی، اور ثوابی میں کل دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے قافلے نکل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کے پی کے تو لوگ ہوں گے، تو یہ ایک اچھا پاور شو ہو سکتا ہے۔ آج اس جلسے کی تیاریوں پر ایک کافی جو ہے وہ تضاد اور تنازع بنا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو پینافلیکس لگایا گیا تھا اس میں مراد سعید یا شاہ محمود قریشی یا پنجاب سے کافی قیادت کی تصاویر نہیں تھیں، تو اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور کی تصویر ہے، شاہ فرمان کی تصویر ہے، بیرسٹر گوہر کی تصویر ہے، کچھ لوکل قیادت کی تصویریں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو مین پاکستان تحریک انصاف کے فیسز ہیں ان کی تصویریں نہیں ہیں۔
تو اس کے بعد میرا خیال ہے وہ تبدیل بھی کر دیا گیا. لیکن میرا خیال ہے اس کنٹروورسی میں پڑھنے کے بجائے کہ کس کی تصویر ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے سب کو اکوموڈیٹ تو ایک پینافلیکس پہ نہیں کیا جا سکتا, کتنا بڑا بھی آپ بنا لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ عمران خان کی بس ایک ہی تصویر لگا دی جائے اور کسی کی تصویر نہ لگائی جائے, کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. تو ایک ہی تصویر لگا دیں اور وہ کپتان کی, اور اس کے بعد کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ میری نہیں آئی اور میری تصویر آ گئی. مجھے وہ لگ رہا تھا جیسے شادی کے موقع پہ ہوتا ہے نا کہ کارڈ پہ رشتہ داروں کے نام نہیں لکھے ہوتے, تو اکثر رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی اس کا نام کارڈ پہ نہیں لکھا, اس کو کم اہمیت دی ہے. تو یہ کچھ ایسی صورتحال لگ رہی تھی. بہرحال جی ثوابی کا جلسہ ماحول بنائے گا, بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے, اور لیٹس سی کہ کتنی بڑی تعداد میں کراؤڈ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارا ایک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے منظر کشی کی ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے, اس کے اوپر ظاہر ہے جو حکومت ہے اس کی صفوں میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے نیئر حسین بخاری نے ایک انٹرویو میں یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو کوئی انسیکیورٹی ہے, کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, تو انہیں چاہیے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں, اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی غیر آئینی کام ہو سکتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے تو وہ کس وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں, ان کے پاس کی پاور ہے. تو ایسی باتیں جو ہیں ان پیپلز پارٹی کے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. اس دن میں ندیم افضل چند صاحب کو سن رہی تھی تو وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا کہیں نہ کہیں حلقوں میں اب یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے تو حکومت نہیں چل رہی ہے, نظام نہیں چل رہا ہے, پاکستان نہیں چل رہا ہے. تو پھر اس کے آلٹرنیٹ آپشنز کے اوپر اب غور ہونا شروع ہو چکا ہے, جس میں سے ایک تجویز جو قومی حکومت کی تھی وہ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکی ہوں. ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب انڈر ڈسکشن آنا شروع ہو چکی ہیں. دوسری طرف اس ساری صورتحال میں کرنا کیا چاہیے, حکومت کے بھی بڑے بیٹھ گئے ہیں جا کے مری میں, اور نواز شریف صاحب پہلے سے وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے, مریم صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. تو یہ اب شریف خاندان جو ہے یہ بھی بیٹھ کر وہاں پر اپنی کھچڑی پکا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس سارے معاملے سے. اور اس میں مختلف تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طرف ناخوش ہونا شروع ہو چکی ہے, اور ان کو بھی لگتا ہے کہ جو ٹاسک دیے گئے تھے حکومت کو وہ یہ کر نہیں سکے. اور دوسری طرف حکومت بھی محسوس کر رہی ہے کہ سارا بوجھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اوپر آتا چلا جا رہا ہے, اور ان کی سیاست آگے کی مزید ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو زیادہ انسیکیورٹی عدلیہ سے محسوس ہو رہی ہے اس وقت کہ اگر عدلیہ نے آزادی سے فیصلے دینے شروع کر دیے اور فارم 45 کا بھید کھل گیا سر عام بیچ چوراہے میں, تو یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو ان کو جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی طرح عدلیہ کو کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ مینیج کر رہی, اور اگر اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو مینیج کر دے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے شاید چیزیں آسان ہو جائیں. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ عدلیہ بھی اب ایک لیول کے بعد جا کر مزید دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی اصل پریشانی ہے جو اس وقت پی ایم ایل این کی صفوں میں ہے. تو اب یہ اکٹھے ہو گئے مری میں, اور جب یہ اکٹھے ایسے ہوتے ہیں تو کوئی نئی سازش بنتے ہیں. تو لیٹس سی کہ اب کیا نئی چال چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے. آخر میں تھوڑا ذکر کر دوں میں اس بات کا کہ بنگلہ دیش میں بھی صورتحال جو ہے وہ خاصی پریشان کن اور تشویشناک ہے جی. وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں, اصل میں تو کوٹا سسٹم جو تھا اس سے بات شروع ہوئی تھی, لیکن اس کو چونکہ ان کے مطالبے کو سیریس لینے کے بجائے ان کو بزور طاقت کچلنے کی کوشش کی گئی. تو وہاں سے پھر بات بڑھتی 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 اب وہ اتنی پھیل گئی ہے کہ بالکل ایک ٹوٹل کیوس ہمیں بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے. بنگلہ دیش میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, بڑی تعداد میں انہوں نے باہر نکل کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے. اور یہاں پر جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں ان کو اب بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ ویسے تو وہ پسپا ہو چکی ہیں, لیکن جو فسطائیت کا آخری دور ہوتا ہے نا جس میں آپ پھر کچھ صحیح غلط نہیں دیکھتے, کوئی آپ آئینی قانونی چیز نہیں دیکھتے, بس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو اقتدار ہے اس کو کسی بھی حالت میں طویل کرنا ہے اور اس کو بچانا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ لاشیں بھی گرانے سے گریز نہیں کرتے. تو ابھی تک یہی صورتحال بتائی جا رہی ہے. سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں بنگلہ دیش کے ان تمام فسادات میں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اصل میں وہ گیم چینجر بنے ہیں. جو یہ تحریک ہے اس کی کمان جو ہے وہ اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, طالب علموں کے ہاتھ میں ہے, اور اسی لیے اس وقت جو ان کا جذبہ ہے وہ دیدنی ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حسینہ واجد نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں,
اور ان کو دیکھتے ہی کچل ڈالا جائے. یہ والی صورتحال ان کی فسطائیت کی شروع ہو چکی ہے. وہاں پر انٹرنیٹ کو مکمل بند کر کے تمام سوشل میڈیا ایپس، چاہے وہ یوٹیوب ہو، سوشل میڈیا ایکس ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ہر چیز کو ٹوٹل بند کر دیا گیا ہے تاکہ کمیونیکیشن نہ ہو سکے. لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اور زیادہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ چکے ہیں. ایک سول نافرمانی ٹائپ تحریک جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے اور اب اسٹوڈنٹ کسی بھی طور پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہے. تو پہلے وہ صرف جو ایک مطالبہ کوٹا سسٹم کے خلاف لے کے نکلے تھے، اب وہ مطالبہ بڑھ کر حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ گرانے کی بات ہے وہاں تک آ چکا ہے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں، اب حسینہ واجد صاحبہ کی یہ جو گورنمنٹ ہے جو انہوں نے ابھی حال ہی میں بنائی تھی ایک متنازع انتخابات کے نتیجے میں، وہ اب ٹھہرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہی وہ طاقت ہے جمہور کی طاقت، یہی وہ طاقت ہے عوام کی طاقت جس کے آگے پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا. چاہے کتنا ہی بڑے آپ طاقتور کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے آپ مافیا کیوں نہ ہوں، لیکن جب عوام اپنی آئے پر آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے آگے کوئی بھی ٹکرا نہیں پاتا. عوام کا سمندر وہ چیز ہے جو ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے. یہی صورتحال ہمیں اس وقت بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان کے لوگ اس وقت کیا اس طرح کی کسی بڑی تحریک چلانے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، یا یہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی انہیں بندہ ہی چاہیے؟ کیونکہ جہاں ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو وہاں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو تحریک کو لیڈ کر رہی ہے. نوجوان ہیں جنہوں نے یہ ساری قیادت خود اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.